बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़े बगैर इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन हो चुका और इस बात के हवाले से पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को भी आगाह कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का भी यही दावा है। तफसीलात रखेंगे आपके सामने क्योंकि तमाम तर अहम तरीन केसेस बोटल नेक होकर अब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक इश्तिहारात पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर चल रहा है जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बैक फुट पर चले जाने के जो दावा है इस्लामाबाद के कुछ हलकों का, उसकी भी तस्दीक जो है वो करता है। पाकिस्तान बचाने के हवाले से एक बिल वास्ता पैगाम भी पहुंचा है इमरान खान तक और यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी ज़राए, नून लीग के पार्टी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को उनके करीबी हलकों ने, जो कि अहम तरीन हलके हैं, उनकी जानिब से मशवरा भी दे दिया गया है कि वो एक बार फिर जो है वो लंदन जा सकते हैं। इस तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन लिंक करेंगे चीज़ों को बारी बारी। सबसे पहले आज एक बार फिर जो जो तारीख करीब आ रही है 9 जनवरी की, जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से फैसले होने हैं और उसके बाद फिर एक उम्मीदवारों की फहरिस्त आनी है 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी की मंजूरी का जो सिलसिला है वो उसके अंदर आ गई है जनाब तेज़ी, और कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो कबूल हो रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुल्तान के तमाम हलकों से उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। उसकी वजह भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से जनाब जो है वो NA 150 51 NA 151 PP 218 और 219 पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि उनकी बेटी मेहरबानो और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। इसी तरह से जनाब असद कैसर साहब के कागजात पेशावर के अंदर हो गए हैं मंजूर, और भी कई हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी का सिलसिला जो है वो शुरू है। अच्छा, अब पहले आपको ये बताते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद हुए। ज़राए का यह दावा है कि एक बार फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके साथ पैगाम रसानी की गई, माइनस इमरान खान के हवाले से, कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आगे बढ़कर तमाम तर मामलात जो हैं वो संभालते हैं तो उसके बाद फिर जनाब कुछ जो है वो उनको रिलीफ दिया जा सकता है और उनके लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड आ सकती है। लेकिन इमरान खान को माइनस करने के हवाले से किसी तरह से शाह महमूद कुरैशी सहमत नहीं, इसलिए कभी उनके कागजात मंजूर, कभी मुस्तरद हो जाते हैं। और अब फाइनल जो मामला सामने आया, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। अब परवेज़ इलाही साहब पर काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए का यह दावा है कि उनको अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खबर उनके अस्पताल मुंतकिल करने की डेफिनेटली यही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, बिल्कुल जो है वो बूढ़े हैं, उम्र रसीदा हैं, हो सकता है वो ऐसा ही हो। लेकिन इसके साथ साथ ज़राए का ये दावा है जनाब कि अब उनके साथ डोल डाला जा रहा है माइनस इमरान खान के हवाले से कि वो अगर बाग दौड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संभालें तो जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है। इसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी तक जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। जो लोग रब्ता कर रहे हैं परवेज़ इलाही से इमरान खान को माइनस करने के लिए उनके साथ, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट अगली वीडियो में जनाब हम आपके सामने रखेंगे और आपको लेकर चलेंगे। जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जनाब जो अवाम है उनका जो इख्तलाफ राय होता है अदालती फ़ैसलों से, उन्हें उसका हक़ हासिल है, उसका एहतराम जो है वो करना चाहिए और इसीलिए हम भी जो है वो ये इख्तलाफ राय करते रहते हैं। और काजी साहब ने ये कहा जनाब कि लाइव ट्रांसमिशन जो है वो दिखाने के नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। नुकसान ये है कि मैं जब घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे कहती है कि आप सही बैठे हुए नहीं थे और बड़े ढीले ढाले से अंदाज में बैठे थे। तो मैंने भी उसके ऊपर इख्तलाफ राय किया। मैंने भी ये कह दिया कि काजी साहब आपके बैठने का तो हमें नहीं पता, लेकिन अवाम के ख्याल में जिस तरह से आप लेटे हैं कई मामलात पर, वो आपको जो खड़ा करने वाले हैं वो भी हैरान परेशान और शर्मिंदा से नज़र आ रहे हैं। वो तमाम बड़े एंकर वेले कलमनगार और मुलाज़म साफ़ी जिन्होंने आपको ये कहकर खड़ा किया था कि आप आइन और कानून की हिफाजत जो है वो करना जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से आइन और कानून तोड़ा जा रहा है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि आप बैठने का तो नहीं पता, लेकिन जो लेटने का ये जो आपका अंदाज़ है इस पर खड़े करने वाले भी यकीनन हैरान परेशान है। इमरान खान के आर्टिकल जो छपा इकोनॉमिस्ट के अंदर, रिकॉर्ड उसने कायम कर दिया। इतनी ज़्यादा तादाद में कोई आर्टिकल शेयर नहीं हुआ, रीपोस्ट नहीं हुआ, पढ़ा नहीं गया, उसकी इतनी रीच नहीं हुई गुज़श्ता तकरीबन 15 साल के अरसों में जितनी इमरान खान के इस आर्टिकल की रीच हुई। और उसके मुख्तलिफ पीसीस को भी अब इकोनॉमिस्ट की जानिब से बार बार शेयर किया जा रहा है। और जो झूठ बोला
مرتضیٰ سولنگی صاحب نگران وزیر اطلاعات صاحب نے اپنے اصل مالکان کے کہنے پر ان کا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو رد عمل ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ جو ٹویٹر اتھارٹیز ہیں یا جو اکانومسٹ کے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر کسی ٹویٹ کو جو ہے وہ انہوں نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو مرتضیٰ سولنگی صاحب کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک بیان دے چکے ہیں، ایون کنوکٹڈ پرسن کے حوالے سے ان کا ٹویٹ گردش کر رہا ہے کہ اس کے رائٹ ختم نہیں ہو جاتے، اور عمران خان کی دفعہ انہوں نے معاملہ اپنا بدل دیا۔ تو سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جناب کس کی جو ہے وہ لائن لے رہے ہیں۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک اشتہار کی جانب۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ٹی وی چینلز پر کل سے ایک اشتہار جو ہے وہ بار بار چلایا جا رہا ہے، اور ایک مخصوص پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہلے بھی اشارہ کر چکے، اب بھی بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر ان ویڈیوز کو وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور چاہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کے متعلق اس وقت پاکستانی عوام کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ وہ نیوٹرل طریقے سے ابھی تک وہ فیصلے نہیں کر رہے، عمران خان اس کے باوجود کہتے ہیں کہ معاملات کو ان کے پاس لے جائیں، چلیں۔ عمران خان نے کہا وہ عدالت کا فیصلہ مانیں گے، 9 مئی کا معاملہ ہو، سائفر کیس ہو، دیگر معاملات ہوں، وہ وہاں لے جائیں، وہ کمیشن بنا دیں، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن حیران کن نمبر ایک اور ہے، حیران کن نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو ایک اشتہار کہہ رہے ہیں یا ڈاکومنٹری کہہ لیں جو عمران خان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ، مطلب کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں یا جنہوں نے 9 مئی کا یہ واقعہ کیا بقول اس اشتہار کے، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوں یا انہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے یا وہ سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا خوفناک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بات پھر تسلیم کر لی گئی ہے کہ کاغذات نامزدگی جو چھیننے کا معاملہ تھا، کاغذات نامزدگی جو جمع نہ کرانے دینے کا معاملہ تھا، کاغذات نامزدگی جو مسترد کرنے کا معاملہ تھا، اس کا جو ہے وہ احکامات پھر کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آروز تک پہنچے تھے، خفیہ ہاتھوں کی جانب سے آروز تک پہنچے تھے، کیونکہ یہ اشتہار تو کم سے کم یہی بات کر رہا ہے، اور یہ بیک فٹ پر بھی ظاہر کرتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ تمام تر جو سرویز کروائے جا چکے ہیں وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہوں گے جناب غیر جانبدار، الیکشن اگر ہوں گے صاف شفاف، الیکشن اگر ہوں گے صحیح طریقے سے، تو پھر عمران خان کو نہیں روکا جا سکتا۔ 100% وہ وزیر اعظم ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ایک خود ساختہ غیر سرکاری نامناد ترجمان کی کچھ لائنز بھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جناب۔ دو رائے نہیں کہ عمران خان کے خلاف 8 مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگز تھیں۔ مطلب یہ بڑے سیف سے جملے استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان تو واضح کہہ چکے کہ اپنے آرٹیکل کے اندر بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا، امریکہ کا کردار تھا۔ ویسے کہاں یہ سیاسی مافیا، اس کی کیا اوقات ہے کہ طرح طرح کی ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے بیٹھنے والے عمران خان کے خلاف اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں۔ تو جناب اب یہ بات مان لی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگز حاصل تھیں عمران خان کے خلاف، اور یہ بات کر رہے ہیں وہ صاحب جو کسی وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے۔ باقی تحریر بھی ان کی ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے، آخری لائن بھی ہم آپ کو ان کی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب واضح انہوں نے کر دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو گئے تو بربادی، اور اگر نہ ہو پائے تو خانہ خرابی۔ یعنی کیا کہنا ہے ان کا کہ الیکشن اگر ہو گئے تو بربادی، یعنی دو چیزیں ہیں نا، کہ اگر تو عمران خان کو سیف طریقے سے الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیا گیا، انہوں نے الیکشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر لی، وہ الیکشن کے اندر ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار الیکشن کے اندر ہوئے، بلہ جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہوا، تو پھر عمران خان کو روکنا ناممکن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مافیا کے لیے، ہینڈلرز کے لیے اور سہولتکاروں کے لیے کیا ہے؟ بربادی۔ اور دوسری صورت میں اگر عمران خان کا راستہ روکا گیا، انہیں الیکشن نہ بھی لڑنے دیا گیا، اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، بلہ نہ ہوا، پی ٹی آئی نہ ہوئی، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوئے تو بربادی ہوگی، کیونکہ ایسے الیکشن کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جناب کوئی بھی تسلیم نہیں کرنے والا اس قسم کے الیکشن کو، جس پر پہلے سے ہی اس وقت پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی آوازیں باقاعدہ طور پر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن نہ ہو پائے تو پھر خانہ خرابی، یعنی اگر الیکشن نہیں کرائے جاتے، اگر ملک کو کسی اور طرف لے جایا جاتا ہے، ایمرجنسی پلس کی طرف یا کسی اور قومی حکومت کی طرف، تو ایسی صورت میں بھی خانہ خرابی ہے، کیونکہ عوام کسی قسم کی کوئی ایسا جو فارمولہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اگر مملکت کو بچانا ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو تمام مؤثر سیاستدانوں کو ایک کمرے میں بند کر کے اس وقت تک بٹھانا ہوگا۔ یعنی مؤثر سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر سب سے بڑے مؤثر سیاستدان کون ہیں؟ عمران خان، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے مقبول ترین رہنما عمران خان ڈیفینیٹلی، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بٹھانا ہوگا جب تک اتفاق رائے نہ پیدا کر لیں۔ یعنی اس وقت پاکستان کے اندر اتفاق رائے کی کنجی، پاکستان کے اندر اگلے تمام تر معاملات کی کنجی جو ہے
کہ کس طرح سے پاکستان کو لے کر آگے بڑھنا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول اور مؤثر ترین سیاستدان عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اور جب تک انہیں جو ہے وہ جو قید رکھا گیا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، جب تک انہیں عزت و احترام کے ساتھ جیل سے رہا کرا کر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کو مل کر ریاست کو بچانے کا فارمولہ دینا ہوگا، خدا نہ خواستہ وگرنہ مملکت کی داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو عمران خان نے کیا کہا ہے، عمران خان نے کیا کہا ہے، اس پر بھی ذرا غور سے سنیے۔ عمران خان نے کیا بات کی ہے، وہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات بالکل 100% یہی ہے کہ جناب وہ تمام تر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا وہ بار بار بات کر رہے ہیں صاف اور شفاف الیکشن کے حوالے سے؟ مسلسل عمران خان یہ بات کر رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں پاکستان کے اندر، باقی معاملہ ہے بات میں۔ تو یہ بات تو عمران خان پہلے دن ہی سے کر رہے ہیں، لیکن آج اتنے دن گزرنے کے باوجود 150 کے قریب دن گزر چکے ہیں، 150 سے بھی زائد دن عمران خان غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں، لیکن کچھ وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی ان کی جانب سے پھپتیاں کسی جاتی ہیں جب ایسی بات عمران خان کرتے ہیں کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، عمران خان یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو لے کر جانا ہے آگے۔ اب پاکستان کے جتنے بھی نام نہاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ دانشور ہیں، بشمول مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان کی اوقات تو آپ نے دیکھ لی، بشمول جمال شاہ صاحب، ان کی اوقات تو آپ نے دیکھ لی، بشمول انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کمیشن کے جو چیمپئن ہیں، ان کی اوقات آپ نے دیکھ لی کہ عمران خان کے دور میں کیسے یہ بولا کرتے تھے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پر، اور گزشتہ 2 سالوں سے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان کی عام عوام خصوصاً سیاسی کارکنان، خواتین اور بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر نہ صرف انہوں نے منہ میں گھنگنیاں ڈالی ہوئی ہیں، اس معاملے پہ خاموش ہیں، یا اگر خاموش بھی رہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، بلکہ الٹا عمران خان پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی عوام، آئین قانون اور جمہوریت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے تمام تر حقوق جو ہیں وہ اس وقت سلب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑا ہی واضح ہے، کھل کر تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اچھا، پھر جب چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں کوئی عدالتی فیصلے سے اتفاق کرے، لیکن انصاف ہونا نظر آنا چاہیے، تو جناب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اختلاف رائے کا حق ہے، تو بالکل پاکستانی عوام کو اختلاف رائے کا حق ہے، دیکھا جانا چاہیے اس اختلاف رائے کو۔ مقدمات کی بنیاد پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، یہ الیکشن ٹریبونل کے جج نے کراچی میں، جج الیکشن ٹریبونل عدنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت کی، اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، کون کون میں نام رکھ رہا ہوں، این اے 243 سے سبحان ساحل، این اے 242 سے امجد افریدی، این اے 219 حالہ سے مخدوم فضل، اور پی ایس 113 سے امیدوار حسنین چوہان، یہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان تمام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی کہ آپ کو نہیں روکا جا سکتا انتخابات سے، اور ٹھیک طرح سے نشاندہی نہیں کی جا رہی حقائق کی، اور ان سب کو انہوں نے کہا کہ جائیں جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کریں۔ کہ کیا معاملہ ہے ٹریبونل کے اندر، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ایسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اور پھر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار کا پتہ لگانے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل۔ کابینہ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ پہلے ہم آپ کے سامنے ایک عدالت کا فیصلہ رکھتے ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں 10 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزمان کو جیل میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے 27 جولائی کو مختصر فیصلے میں 10 ملزمان کی ضمانت منظور کی تھی۔ یہ میں تقریباً 6 ماہ پرانا فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ اس موقع کے اوپر کہ کابینہ یہ جو کہہ رہی ہے نا فلاں 9 مئی اور فلاں 9 مئی، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئینی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا تھا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملے میں نہ کوئی زخمی ہوا، نہ ہی کوئی آرمی افیسر واقعے کا مدعی بنا۔ جی ایچ کیو کے اندر اور باہر کسی سی سی ٹی وی کیمرے کو قبضے میں نہیں لیا گیا۔ شناخت پریڈ کو دوران فوج کے کسی ملازم کو شامل نہیں کیا گیا، نہ کوئی گواہ ہے۔ جی ایچ کیو مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جے بوگا پر موجود پولیس افسران اہلکاروں نے مظاہرین کو جی ایچ کیو کے اندر داخل ہونے سے نہیں روکا۔ تحریری فیصلے کے مطابق بعد نظر میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا یہاں پر اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا ملزمان کے خلاف مقدمہ مزید تحقیقات کا محتاج نہیں، اور نہ ہی انہیں جیل میں رکھنے کا مجاز ہے، اور اس مقدمے کو اسلام آباد ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ جو ہے وہ فارغ کر چکا ہے کہ کوئی رکھنے کا جواز نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ خبر آتی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عدالت نے عمران خان کو 8 جنوری کو طلب کر لیا ہے۔ صدارت عدالت کے جج ملک اعجاز آصف صاحب نے ان پر لوگوں پر اور وہ عمران خان اس وقت بھی قید تھے اور ابھی بھی قید ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان ہے 100% ملک کے وزیر اعظم،
اور ان کو روکنا اس وقت ہے ناممکن، اس وقت تک جب تک پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ نہ توڑا جائے۔ پیغام رسانی ہو رہی ہے کالموں کے ذریعے، آرٹیکلز کے ذریعے، اور کوششیں ہو رہی ہیں ڈیل کرنے کی، لیکن عمران خان اب تک کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے۔ اور آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔